नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम सदक़ल्लाहु मौलानाल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि। हज़रात मुहतरम, जैसा कि आपको मालूम है कि ये माह मुबारक जमादुल ऊला हज़रत क़ुत्ब रब्बानी अबू मखदूम शाह सैयद मोहम्मद ताहिर अशरफ़ी अल जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के विसाल से निस्बत रखता है और इस माह मुबारक में पाकिस्तान में सिलसिला अशरफिया की सबसे बड़ी और मरकज़ी दरगाह आलिया अशरफिया में आपका सह रोज़ा उर्स मुनक़्क़िद होता है। इस मुनासबत से हमने मुनासिब समझा कि हज़रत क़ुत्ब रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने जिन बुज़ुर्गों से फ़ैज़ हासिल किया और जिन सलासिल तरीक़त को आपने हासिल किया और उनका फ़ैज़ हासिल किया, उस पर हम मुख्तसरन रोशनी डालें। बैत का एक सिलसिला जाने कौनैन हुज़ूर पुरनूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चला आ रहा है और दस्ते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने बैत की। फिर सहाबाए किराम के दस्ते मुबारक पर ताबईन, फिर तबे ताबईन और इस तरह बुज़ुर्गान दीन और औलिया कामिलीन का सिलसिला जारी रहा और आज भी यह सिलसिला जारी व सारी है। जिस तरह से किसी भी इल्म के हुसूल के लिए उस्ताद की ज़रूरत होती है, इसी तरह राह सलूक की मंजिल को तय करने के लिए भी एक मुस्तनद, बाअमल और मुत्तकी परहेज़गार रहनुमा की ज़रूरत होती है। सलासिल तरीक़त हमें इसी जानिब रहनुमाई करते हैं। इन सब का मुंतहा बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने ज़ाहिरी में जो बैत का सिलसिला था वो यही था और बैत करने वाले वो खुश नसीब लोग थे जो जिस हस्ती के दस्ते मुबारक पर बैत कर रहे थे वो उनके पीर व मुर्शिद भी थे और उनके नबी भी थे। बैक वक्त वो इस राह के मुसाफिर इस तरह हुए कि वो बैक वक्त फ़नाफ़ि शेख और फ़नाफ़ि रसूल की मंजिल को एक साथ तय किया करते थे। बहरहाल ये ज़माना तमाम ज़मानों से अफजल है क्योंकि ये मेरे आका जाने कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी ज़माना है। हज़रात मुहतरम, हम देखते हैं कि आज इस दुनिया में सलासिल तरीक़त में 4 बड़े सलासिल मौजूद हैं जो सिलसिला क़ादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया और सुहरवर्दिया हैं और इन सलासिल तरीक़त में बुज़ुर्गान दीन और औलिया कामिलीन की वो अज़ीम शख्सियात मौजूद हैं जिनके नामों का भी ज़िक्र किया जाए तो ईमान में ताज़गी पैदा हो जाती है। ये वो मुत्तकी और परहेज़गार हस्तियाँ थीं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को तक़वा और तहारत के साथ गुजारा, अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल की मोहब्बत में गुजारा और रूहानियत के हुसूल में गुजार कर फिर रूहानियत के फ़रोग़ में हिस्सा लिया और मखलूक़ खुदा के दिलों को सुकून और नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुज़य्यन कर दिया। हज़रात मुहतरम, इन सलासिल तरीक़त जो आज मौजूद हैं इनकी बहुत सी शाखें मौजूद हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि क्या ज़रूरत है कि इन सलासिल तरीक़त से वाबस्ता हों और इन सलासिल के बुज़ुर्गों से फ़ैज़ हासिल किया जाए या उनकी बारगाह में हाज़िरी दी जाए। मैं इसकी मिसाल इस तरह देता हूँ कि हम बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब मदीना तैयबा में हाज़िर होते हैं
تو مدینہ طیبہ میں ہم سب کا مقصد اور ہم سب کی دلی خواہش بارگاہ رسالت میں مواد شریف میں حاضری ہوتی ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر سرکار کی جالیوں کے سامنے حاضر ہوں اور سلام پیش کریں۔ یہ ہمارا ایک مقصد ہوتا ہے اور ہماری ایک خواہش ہوتی ہے، اور تمام مسلمان دور دراز علاقوں سے عمرہ یا حج ادا کرنے کے بعد مدینہ طیبہ حاضر ہوتے ہیں، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ نصیب ہوگی۔ اس کے لیے ہم جب مسجد نبوی شریف میں داخل ہوتے ہیں تو مسجد شریف میں داخل ہونے کے لیے مختلف دروازے ہیں۔ آپ باب بقی سے بھی داخل ہو سکتے ہیں، باب جبریل سے بھی داخل ہو سکتے ہیں، باب نساء سے بھی داخل ہو سکتے ہیں، اور باب السلام سے بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ کتنے سارے دروازے موجود ہیں، اور ان دروازوں میں سے کسی بھی دروازے سے داخل ہوں، مقصد بارگاہ رسالت میں حاضری ہوتا ہے بلا تشبیہ و تمثیل۔ یہ ایک ظاہری وہ دروازے ہیں جو ہمیں ظاہری عمارت کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن اگر باطنی لحاظ سے دیکھا جائے تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کے لیے ہمیں کبھی قادری دروازے سے جانا پڑتا ہے، کبھی چشتی، کبھی سہروردی، کبھی نقش بندی۔ یہ وہ سارے دروازے ہیں جو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ ان کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں، یہ وہ صرف ایک راستہ ہے جو حضور کی بارگاہ تک ہمیں پہنچاتا ہے۔ مجھے آج جس موضوع کو گفتگو کرنا ہے وہ حضرت سیدنا قطب ربانی ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور سلاسل طریقت پر۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام سلاسل کے بزرگوں سے فیض حاصل کیا، اور اس کی مختصراً بات ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ آپ کے سب سے پہلے رہنما اور سب سے پہلے شیخ آپ کے والد محترم حضرت حافظ سید حسین اشرف رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے اپنے بیٹے کو پوری محبت کے ساتھ تربیت فرمائی، اور قرآن پاک ناظرہ مکمل کرانے کے بعد آپ نے ان کو، جب اس بات کا ان کو انکشاف ہوا کہ اب عمر کے باقی ایام بہت کم رہ گئے ہیں، تو اپنے صاحبزادے کو 9 سال کی عمر میں آپ نے سورہ مزمل شریف کا چلہ کرایا، اور اپنی نگرانی میں دریائے جمنا میں حضرت قطب ربانی کو ناف تک پانی میں کھڑا کر کے سورہ مزمل شریف کا یہ چلہ کرایا گیا۔ اس کی ایک تفصیل موجود ہے جو حضرت کی سیرت مبارکہ میں اور ماہنامہ الاشرف کے صفحات پر آپ حضرات کو ملے گی۔ میرا مقصد بتانے کا یہ تھا کہ سب سے پہلے آپ کے جو شیخ اور رہنما ہیں وہ آپ کے والد محترم حضرت حافظ سید حسین اشرف رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ کے وصال کے بعد حضرت قطب ربانی نے آپ کی جگہ مدرسہ حسین بخش میں تدریس قرآن کے فرائض انجام دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ راہ سلوک کی منزل کو طے کرنے کے لیے مختلف بزرگوں کے مدارات اور ان کی ظاہری حیات میں جو بزرگ موجود تھے ان کی بارگاہوں میں حاضری دیا کرتے تھے، اور اس جانب کہ مجھے کوئی ایسا رہنما ملے جو مجھے راہ سلوک کی منازل کو طے کرائے۔ اسی دوران آپ کی ملاقات حضرت سید امیر علی شاہ صاحب المعروف کمبل پوش رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، جو دہلی میں ہی تھے، اور ان کا تعلق سلسلہ اویسیہ سے تھا۔ حضرت قطب ربانی ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہتے تھے اور ان سے فیض حاصل کرتے تھے۔ پھر حضرت امیر علی شاہ کمبل پوش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدین کا ایک حلقہ قائم فرمایا، اور ان سے فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اسم ذات کا چلہ کرائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم ذات کا۔ یہ ایک بہت جلالی اسم پاک بھی ہے، آپ جانتے ہیں، اور اس کی چلہ کشی کے لیے جو ہے بڑی نگرانی اور بڑی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ چلہ کشی اصل میں اس عمل کو کہتے ہیں کہ جب کسی رہنما کی سرپرستی میں اور رہنمائی میں کوئی راہ سلوک کا مسافر اور مبتدی جو ہے وہ کسی نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم ذات یا اسم صفات میں سے کسی کی تکرار
یا قرآن مجید فرقان حمید کی کسی آیت یا سورت کی تکرار خاص تعداد میں کریں، خاص دنوں میں کریں اور ایک متعین وقت کے لیے کرے تو اس کو چلہ کشی کہتے ہیں۔ اسی کو حضرت امیر علی شاہ کمبل پوش رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں ذات کا چلہ کرایا اپنے مریدین کو، اور اس کے لیے انہوں نے آبادی سے باہر کا مقام متعین کیا۔ بعض لوگ صوفیہ کرام پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ رہبانیت کے قائل ہیں اور یہ ہندوؤں کی طرح جو ہے وہ آبادی کو چھوڑ کر اور نکل جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں۔ اسلام رہبانیت کو پسند نہیں کرتا، نہ اس کا قائل ہے۔ اسلام سے متعلق جتنے بھی بزرگان دین اور اولیاء کاملین ہیں، انہوں نے ایک وقت متعین تک جو ہے وہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی محبت میں استغراق کے لیے آپ نے یہ عمل کیا، اور اس کے بعد دوبارہ دنیا میں تشریف لائے، یعنی دنیا سے مراد دنیا داروں میں تشریف لائے اور ان کی اصلاح فرمائی۔ تو ہم ہندوؤں کی رہبانیت پر اور بزرگان دین اولیاء کاملین کی چلہ کشی کو قیاس نہیں کر سکتے۔ بہرحال حضرت قطب ربانی اپنے پیر و مرشد کی نگرانی میں کشمیر کی پہاڑیوں پر تشریف لے گئے اور وہاں پر آپ نے اس میں ذات کا چلہ کیا، اور ایک وقت تک آپ اس میں مصروف رہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس میں ذات کے فیوز و برکات کو حاصل کیا۔ یہ بھی ایک تفصیل ہے جو آپ کو ماہنامہ الاشرف میں مل جائے گی۔ میں اپنے اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں کہ پھر آپ حضرت امیر علی شاہ کمبل پوش رحمۃ اللہ علیہ سے وابستہ رہے اور ان سے فیض حاصل کرتے رہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد حضرت امیر علی شاہ کمبل پوش رحمۃ اللہ علیہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ پھر کسی پیر و مرشد کی تلاش میں رہے اور یہی سوچتے رہے کہ میں سلاسل طریقت کے فیوز کو حاصل کرتا رہوں۔ اسی دوران سن 1332 میں مجدد سلسلہ اشرفیہ اعلیٰ حضرت سید شاہ علی حسین اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ دہلی تشریف لائے، اور یہاں پر آپ نے اپنے خاندان کے افراد کو جمع کیا جن میں حضرت قطب ربانی بھی موجود تھے، اور حضرت قطب ربانی کے تقویٰ و طہارت کو دیکھ کر اور ان کے خلوص کو دیکھ کر اور ان کو مخدوم پاک کے مانوی اولاد کو دیکھ کر آپ نے حضرت قطب ربانی کو اسی وقت اپنے سینے سے لگایا اور سلسلہ اشرفیہ کے فیوز و برکات عطا فرمائے، اور آپ نے ان کو سلسلہ اشرفیہ میں باقاعدہ بیعت فرمایا۔ اس طرح حضرت قطب ربانی کا نام ابو مخدوم سید طاہر اشرف اشرفی الجیلانی ہو گیا، اور آپ اشرف تو تھے ہی، اشرفی بھی ہو گئے، اور جیلانی نسبت حضرت غوث اعظم کے آپ کو حاصل ہوئی۔ حضرت اشرفی میاں نے آپ کو مرید کر کے تمام سلاسل طریقت جو کچوچ شریف میں جاری و ساری تھے، اور یہ چاروں بڑے سلاسل جو مخدوم پاک سے چلے آ رہے تھے اور تمام سندوں کے ساتھ موجود تھے، حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قطب ربانی کو وہ عطا فرمائے، اور سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ سہروردیہ کی خلافت جو ہے وہ سلسلہ اشرفیہ کی نسبت سے آپ کو عطا فرمائی۔ حضرات محترم، یہ سلسلہ اشرفیہ کا فیض تھا جو حضرت مخدوم پاک کا حضرت اشرفی میاں کے ذریعے حضرت قطب ربانی کو حاصل ہوا، اور یہ سلسلہ جاری رہا۔ آپ ان سے فیوز و برکات حاصل کرتے رہے، کچوچ شریف بھی حاضری دی، مخدوم پاک کے مدار مبارک پر حاضری دی، اور اشرفی میاں کے مہمان رہے اپنے پیر و مرشد کے، اور ان سے وہاں پر فیوز و برکات حاصل کیے۔ پھر آپ واپس دہلی تشریف لے آئے، اور دہلی میں جب بھی حضرت اشرفی میاں تشریف لاتے تو حضرت قطب ربانی کی گھر پر بھی مہمان ہوتے، اور حضرت قطب ربانی بھی ان کے ساتھ ساتھ رہتے۔ اسی دوران آپ کو معلوم ہوا کہ امروہہ میں ایک بزرگ ہیں جو سلسلہ چشتیہ صابریہ سے تعلق رکھتے ہیں اور بہت ہی روحانی شخصیت ہیں۔ چنانچہ
آپ حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس ارشاد پر عمل کرتے ہوئے کہ تم جہاں بھی جاؤ، جس شہر میں بھی جاؤ، اس شہر کے بزرگوں سے ضرور ملاقات کیا کرو، اور اگر ملاقات کرنا تمہارے لیے مشکل ہو تو کم از کم ان کے نام یاد کر لو، وہ بھی تمہیں فائدہ پہنچائیں گے۔ یہ بزرگان دین کی روحانیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ناموں میں بھی برکت عطا فرماتا ہے، اور ان کے ناموں سے بھی وہ پیار کرتا ہے کہ ان کے نام لیواؤں کے اوپر بھی اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ حضرت قطب ربانی امروہہ تشریف لے گئے، اور جو پتہ آپ کو بتایا گیا تھا وہ امروہہ میں ایک باغ کا پتہ تھا۔ اس باغ میں تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو درختوں میں پانی ڈال رہا ہے اور کیاریاں بنا رہا ہے، اور مٹی سے اس کے ہاتھ جو ہیں وہ آلودہ ہیں۔ چنانچہ آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے ان سے فرمایا کہ یہاں پر ایک بزرگ ہوتے ہیں، مجھے ان کے بارے میں بتایا گیا ہے، میں ان سے ملاقات کے لیے آیا ہوں، جن کا اصل نام تو صدیق ہے لیکن ان کی عرفیت شاہ تسلیم احمد صابری چشتی ہیں۔ ان بزرگ نے حضرت قطب ربانی کو بغور دیکھا اور پھر فرمایا کہ یہ سامنے کمرے میں آپ تشریف رکھیں، وہ ابھی آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت قطب ربانی فرماتے ہیں کہ میں نے انہی بزرگ کو جن سے تھوڑی دیر پہلے میری ملاقات ہوئی تھی، ان کو ایک صاف ستھرے لباس میں اور صاف ستھرے ہاتھوں کے ساتھ دیکھا کہ وہ تشریف لائے، اور حضرت قطب ربانی کو اپنے سینے سے لگایا اور سلسلہ صابریہ کے فیض سے مستفیض فرمایا، اور سلسلہ صابریہ کے بارے میں ان کو اوراد و وظائف عطا فرمائیں۔ کافی دیر تک یہ بزرگ دونوں ایک دوسرے سے گفتگو فرماتے رہے، اور ان میں ایک استاد تھا اور ایک شاگرد، ایک مرشد تھا اور ایک مرید، سلسلہ صابریہ کے فیض کو ایک عطا کر رہے تھے اور ایک لے رہے تھے۔ بہرحال پھر حضرت شاہ تسلیم احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ عرصے حضرت قطب ربانی کو اپنے ساتھ سفر میں بھی رکھا، اور ماہ ربیع الاول میں حضرت علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے مدار مبارک پر عرس میں بھی اپنے ساتھ تشریف لے جاتے۔ پھر وہ وقت آیا کہ جب حضرت شاہ تسلیم احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو سلسلہ صابریہ کی سند کے ساتھ سلسلہ چشتیہ صابریہ کی خلافت عطا فرمائی۔ نہ صرف یہ کہ سلسلہ صابریہ چشتیہ کی خلافت، بلکہ آپ کے پاس چاروں سلاسل کی خلافت اپنی سند کے ساتھ موجود تھی اپنے پیر و مرشد کے ذریعے، تو وہ چاروں سلاسل کی خلافت آپ نے حضرت قطب ربانی کو عطا فرمائی۔ اس طرح دو بزرگوں نے آپ کو چاروں سلاسل کی خلافت عطا فرمائی۔ حضرت شاہ تسلیم احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ امروہہ میں رہتے تھے اور وقتاً فوقتاً سال میں 1 یا 2 مرتبہ دہلی تشریف لاتے، تو حضرت قطب ربانی کے مہمان ہوتے اور ان کو فیوض و برکات عطا فرماتے ہیں۔ اسی دوران حضرت قطب ربانی کے ذات سے ان سلاسل کا فیض جاری و ساری ہوا، اور آپ نے تبلیغ اسلام کے لیے سفر اختیار فرمائے، اور کم و بیش 4,500 غیر مسلموں کو حلقہ بگوش اسلام کیا۔ یہ تمام کشش، تسخیر اور تمام چیزیں یہ انہی سلاسل طریقت کے بزرگوں کے فیض سے آپ کو حاصل ہوئیں۔ پھر دہلی میں ایک بزرگ جن کا آج بھی وہاں مدار مبارک ہے، اور وہ بانس کھولی اس وقت اس علاقے کا نام تھا، اور آج کل وہ کناٹ پیلس کے نام سے مشہور ہیں۔ وہاں پر یہ خانقاہ حضرت عبدالسلام چشتی کی درگاہ کی صورت میں موجود ہیں۔ یہاں کے سجادہ نشین تھے حضرت شاہ عبدالصمد چشتی نظامی فخری سلیمانی۔ یہ جو نسبتیں ہیں یہ دراصل انہی سلاسل طریقت کے بزرگوں میں کے جو سلاسل میں جو بزرگان دین آئے تو ان کے ناموں کی نسبت سے یہ سلسلے کی شاخیں ہو گئیں۔ مثلاً سلسلہ چشتیہ میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین نظامی کہلائے، اسی طرح حضرت شاہ فخر جہاں رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین فخری اور چشتی کہلائے۔ حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو مریدین ہیں وہ سلیمانی چشتی کہلائے، فخری سلیمانی چشتی کہلائے۔
تو حضرت شیخ عبدالصمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ چشتی نظامی فخری سلیمانی تھے، اور آپ حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین حضرت علا بخش توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ تھے۔ چنانچہ حضرت قطب ربانی تقریباً روزانہ اس مقام پر، جو پہلے بانس کھولی اور اب کناٹ پیلس کے نام سے جگہ مشہور ہے، اس خانقاہ میں حاضری دیتے اور حضرت شاہ عبدالصمد رحمۃ اللہ علیہ سے فیض و برکات حاصل کرتے۔ حضرت شیخ پیر عبدالصمد چشتی نظامی فخری سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قطب ربانی کو بہت کچھ عطا فرمایا اور بہت سے فیض و برکات عطا فرمائے، اور بہت سے خاندانی جو وظائف اور تعویذات تھے اس کی بھی اجازت مرحمت فرمائی، بلکہ اتنی شفقت اور محبت فرماتے تھے کہ اپنے ساتھ بٹھا کر جب لوگوں کو تعویذات دیتے تھے تو ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر ان سے تعویذ لکھوا کر لوگوں کو دیتے تھے۔ نماز عصر کے بعد سے لے کے نماز مغرب تک وہ مخلوق خدا کی خدمت کرتے اور ان کو تعویذات وغیرہ دیتے، اور نماز مغرب حضرت قطب ربانی کو امام بنا کر ان کے پیچھے ان کی اقتداء میں نماز مغرب ادا کرتے۔ یہ ان کی شفقت اور محبت تھی جو حضرت قطب ربانی کو حاصل رہی۔ حضرت پیر عبدالصمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضرت قطب ربانی کو ان تمام سلاسل طریقت کی خلافت عطا فرمائی، جن میں سلسلہ چشتیہ نظامیہ فخریہ سلیمانیہ کی خلافت تھی، اور انہی کی نسبت سے حضرت قطب ربانی ہمیشہ نیلا تہمت دیوتن فرماتے تھے اور سفید کرتا، کیونکہ وہ حضرت شاہ عبدالصمد صاحب کو اسی لباس میں دیکھا کرتے تھے، تو اس نسبت کے لیے آپ نیلا تہمت جو تھے وہ نیلا تہمت دیوتن فرمایا کرتے تھے۔ حضرت قطب ربانی کے ایک اور شیخ جناب مولانا سید محمد نذیر الزماں عرف نوشے میاں قادری ماہربی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان کا تعلق ضلع اعظم گڑھ سے تھا، اور آپ حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ تھے۔ اس لحاظ سے آپ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھائی تھے۔ حضرت ابو الحسن ماہربی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت نوشہ میاں کو سن 1318 ہجری میں سلسلہ قادریہ قدیمیہ اور سلسلہ عالیہ قادریہ منوریہ سلسلہ الذہب معمریہ کی خلافت عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ حضرت سید نذیر الزماں اور نوشے میاں قادری ماہربی نے حضرت سید طاہر اشرف الجیلانی کو اپنی سند کے ساتھ سند حدیث بھی عطا فرمائی۔ آپ یہ حضرت کی سیرت میں پڑھ چکے ہوں گے یا سن چکے ہوں گے کہ آپ کو ایک سند حدیث آپ کے سسر اور آپ کے استاد محترم حضرت مفتی حبیب احمد علوی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی حاصل ہیں۔ اس طرح میرے حضرت قطب ربانی سند شریعت اور سند طریقت، اور ان دونوں شریعت اور طریقت کا ایک عظیم سنگم تھے۔ یہ وہ شیوخ تھے جنہوں نے حضرت قطب ربانی کو اپنی فیض و برکات سے نوازا اور اپنی سند کے ساتھ سند طریقت عطا فرمائی۔ حضرات محترم، حضرت قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے سن 1426 ہجری 14 ذیقعد کو اپنے فرزند ارجمند اور اپنے جانشین حضرت اشرف المشائخ ابو محمد شاہ سید احمد اشرف الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ان تمام بزرگوں سے حاصل ہوئی بھی تمام خلافتیں اپنے جانشین کو عطا فرمائیں، اور حضرت قطب ربانی کے فرزند و جانشین حضرت اشرف المشائخ نے یہی تمام سندوں کے ساتھ یہ تمام خلافتیں اپنے تمام فرزندوں کو عطا فرمائیں۔ خلاصہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں کہ حضرت قطب ربانی کو سلسلہ قادریہ کی اجازت و خلافت 5 سندوں سے حاصل ہوئی۔ اعلیٰ حضرت سید شاہ علی حسین اشرفی الجیلانی سے 2 سندوں کے ساتھ سلسلہ قادریہ کی
خلافت عطا ہوئی، اس میں ایک سند سلسلۃ الذہب کی ہے۔ حضرت حاجی محمد صدیق المعروف شاہ تسلیم احمد نظامی چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سند کے ساتھ خلافت قادریہ عطا ہوئی۔ اسی طرح حضرت مولانا سید نذیر الزماں اور نوشے میاں قادری رحمۃ اللہ علیہ نے 2 سندوں سے خلافت قادریہ عطا فرمائی اور اس میں ایک سند سلسلۃ الذہب کی ہے۔ اس طرح سے یہ 5 سندوں کے ساتھ حضرت قطب ربانی کو سلسلہ قادریہ کی خلافتیں حاصل ہوئیں۔ دوسرے نمبر پر سلسلہ چشتیہ ہے، آپ کو سلسلہ چشتیہ کی 4 سندوں سے خلافتیں حاصل ہوئیں۔ پہلے اعلیٰ حضرت سید شاہ علی حسین اشرفی الجیلانی نے اپنی سند چشتیہ نظامیہ سراجیہ اشرفیہ کی خلافت عطا فرمائی۔ دوسری حضرت محمد صدیق عرف شاہ تسلیم احمد چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی 2 سندوں سے خلافت چشتیہ عطا فرمائی، چشتیہ صابریہ اور چشتیہ نظامیہ فخریہ شمسیہ۔ اسی طرح حضرت خواجہ شاہ محمد عبدالصمد چشتی نظامی فخری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک سند سے چشتیہ نظامیہ فخریہ سلیمانیہ سمادیہ کی خلافت عطا فرمائی۔ حضرت قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ کو سلسلہ چشتیہ کا فیض اس طرح حاصل ہوا کہ اس سلسلے میں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں خلیفہ حضرت سیدنا صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی الگ الگ سندیں حاصل ہوئیں، یعنی چشتیہ صابریہ اور چشتیہ نظامیہ۔ پھر چشتیہ نظامیہ میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے 2 خلفاء سے الگ الگ سندیں حاصل ہوئیں، ایک حضرت خواجہ شیخ عثمان اخی سراج رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے حضرت خواجہ نصیر الدین روشن چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر حضرت خواجہ نصیر الدین روشن چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سند میں ان کے بعد کے بزرگوں میں حضرت شاہ فخر الدین نظامی چشتی اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 خلفاء حضرت شاہ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمد ماروی رحمۃ اللہ علیہ سے الگ الگ سندیں حاصل ہوئیں۔ ان دونوں سندوں کے سلسلوں کو چشتیہ نظامیہ فخریہ سلیمانیہ سمادیہ اور سلسلہ چشتیہ نظامیہ فخریہ شمسیہ کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اس طرح حضرت قطب ربانی کو سلسلہ چشتیہ کے اکابر بزرگوں سے فیض حاصل ہوا۔ سلسلہ نقشبندیہ کی اجازت و خلافت بھی آپ کو انہی دونوں بزرگوں سے حاصل ہوئی۔ نمبر 1 اعلیٰ حضرت سید شاہ علی حسین اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ نقشبندیہ کی اور سلسلہ سہروردیہ کی خلافت عطا فرمائی۔ اسی طرح حضرت شاہ تسلیم احمد صابری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ کو اپنی سند کے ساتھ سلسلہ نقشبندیہ اور سہروردیہ کی خلافت عطا فرمائی۔ اسی طرح حضرت سید احمد حسین المعروف امیر علی شاہ کمبل پوش رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ عالیہ اویسیہ امیریہ کی خلافت عطا فرمائی۔ سیرت قطب ربانی کا یہ گوشہ ان کے جد روحانی غوث العالم تارک السلطنت محبوب یزدانی حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ کی عکاسی کرتا ہے، کیونکہ میرے مخدوم سمنا نے بھی ان 4 سلاسل میں اس وقت کے اکابر اولیاء سے فیض حاصل کیا۔ حضرت قطب ربانی کا فیض حضرت اشرف المشائخ ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی اور پھر ان کی اولاد کے ذریعے عوام الناس تک پہنچ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سلسلہ فیض کو تا قیام قیامت جاری و ساری رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔